मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां दीन पर अमल मुमकिन नहीं है तो उस पर वाजिब है कि वो हिजरत करे। अगर उसमें इस्तिताअत है, अगर उसमें ताकत है तो उस पर हिजरत करना लाजिम है। आप देख लें, आज लोग कॉल्स आती हैं कि बॉस जो है वो फर्ज नमाज नहीं पढ़ने देता, तो इस मजबूरी से हम नमाज छोड़ देते हैं। तो इस मजबूरी से तो वतन छोड़ना फर्ज है, जॉब छोड़ना क्यों फर्ज नहीं होगा भाई? अब समझ में आना खत्म हो गया यहां से। इस मजबूरी से मुल्क छोड़ देना क्या है? वाजिब है। क्या आप अगर किसी मुल्क में फराइज और वाजिबात को पूरे नहीं कर सकते तो अल्लाह का दीन पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। आज फराइज और वाजिबात को हम लोगों ने बहुत हल्का ले लिया है, बहुत हल्का ले लिया है। तो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, इसी तरह जो चीजें फर्ज हैं, दाढ़ी रखना भी जरूरी है। अगर आपको जॉब में दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं दी जा रही तो फतवा यही है कि ऐसी जॉब फिर आपके लिए जायज नहीं। तनख्वाह हलाल है उसकी, क्योंकि वो तो काम की दी जा रही है, तनख्वाह तो काम के एवज में दी जा रही है ना, लेकिन आपके लिए ऐसी जॉब करना जायज नहीं है, तो आपको इजाजत नहीं है। शरीयत ने जो हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया आफुल लिहा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। लोग हल्की छोटी छोटी बातों पे वो कर देते हैं कि यार वो असल में जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दे रहा तो क्या करें, मजबूरी है। तो ये इजाजत नहीं है इसकी। इसी तरह आप अगर सूदी बैंक में जॉब करते हैं, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, ये जॉब भी आपके लिए जायज नहीं। लोग कहते हैं मजबूरी में जायज है, तो हराम खाना जिस मजबूरी में जायज है वो भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। फमन इज़्तुर्रा फी मखमसतिन, इतनी शदीद भूख में मुब्तला हो जाओ कि मजबूर हो जाओ और डर हो कि अगर ये हराम नहीं खाया तो मौत वाक़े हो जाएगी, ऐसी सूरत में वो हराम हलाल हो जाता है। और इतने लुक़मे कि गैरा बागी वला आद, कि हद से तजावुज ना करे। ये नहीं कि उस हराम के कबाब बना के खाना शुरू कर दिए, इतना कि कमर सीधी हो जाए। समझ में आ रही है बात? लेकिन आज हमने एक जरूरत का जो है ना खुद से एक मयार बना लिया है कि बहुत सारी चीजें क्या कर दी हमने जरूरी। एक्चुअली ये भी जरूरी, तो हर किस्म के मुफ्ती भी मार्केट में मिल जाते हैं आपको फतवा देने के लिए, क्योंकि कोई इस्लामी हुकूमत जो कंट्रोल करती ना लोगों को, उलमा को, कि भाई ये कोई मुस्तनद आलिम हो, ऐसा सेटअप अब क्या हो गया है, खत्म। खोला खाता है, जाहिल से जाहिल आदमी यूट्यूब पे आके बैठा है। फिर जब आपस में इख्तलाफ होता है तो फिर यही लिबरल लोग और हुकूमत के एहलकार मजाक उड़ाते हैं कि ये मौलवी आपस में लड़ते हैं। आपको क्या पता है इसमें मौलवी है कौन और कौन जाहिल है? अगर आप डॉक्टरों को भी खुली छूट दे दें कि जो चाहे अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाए, तो इससे ज्यादा खतरनाक लड़ाइयां किसमें शुरू हो जाएंगी? डॉक्टरों में। वहां आपने कंट्रोल किया हुआ है, वहां आपने क्या किया हुआ है? कंट्रोल। यहां खुला खाता खोला हुआ है। और यह भी शुक्र है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर लेना तो पता है कैसे कंट्रोल करेगी? जाहिल तरीन आदमी को क्या बना देगी? वो जो है ना हमारी मशहूर, वो जो सिफारिशात पेश करती है, अबे उसका क्या नाम है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, वो सिफारिशात पेश करती है। उसमें शायद एक आध आदमी कोई ढंग का हो, बाकी सारे क्या हैं? बोलो भाई, फारिग। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी शरी अदालत में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जज थे, बड़े आलिम थे, बहुत सोच समझ के इनका इंतखाब किया गया था। तो जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? जज बदल दिया, अपनी मर्जी का जज ले आया, क्योंकि उन्होंने सूद के खिलाफ फैसला सुना दिया था। तो हुकूमत क्या करती है, भाई ये वाला समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी मर्जी के खिलाफ दे रहा है, तो तू आजा, तू मेरी मर्जी के मुताबिक देगा। वो जाहिल होता है। सब उल्टे लटके हुए होंगे, क़यामत के दिन उल्टे लटके हुए होंगे। बहुत कम हाकिम ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। हुक्मरानों में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहां जाएंगे? बोलो भाई, जन्नत में।
بہت کم. اس لیے نبی نے فرمایا یعنی جو حاکم بننا یہ معمولی کام نہیں ہے. تبھی جو عدل کے ساتھ حکومت کرے اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے, کیونکہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے میں اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے. ہوتے ہیں عادل حکمران بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم, اسلامی تاریخ میں بھی بہت کم پیدا ہوئے ہیں. تو جب حکومت آتی ہے تو پھر تقویٰ ایک طرف. تو المیہ ہے, بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا. تو کم از کم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ دیکھ کے فالو کریں کس کی اتباع کر رہے ہیں, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلا جائے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلو, ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلو. یہ پاگلوں والی بات ہے. جس کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ کہاں سے قرآن حدیث پہ پورا چلے گا. اور پورا قرآن پوری حدیثیں آنا ضروری ہے, آدھا نہیں کہ اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں دوسری آیتیں نہیں آتی. اور جس کو پورا قرآن آتا ہے پوری حدیثیں آتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی زبان میں آتی ہوں, قرآن اور حدیث کی عربی زبان میں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس میں ملکہ ہو, صلاحیت ہو قرآن و حدیث سے استنباط کی, اس کو عالم کہتے ہیں, اس کو مفتی کہتے ہیں. تو خیر یہ پھر نیا ٹاپک کہیں اور کو چلا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء یہ کہتے ہیں بینک میں جاب کرنے والے کو, انشورنس میں جاب کرنے والے کو کہ دوسری حلال تلاش کرتے رہو, جب تک نہیں ملتی اس کو کرتے رہو. تو یاد رکھیں مفتی کی اس قسم کی رائے دینے سے وہ جاب حلال نہیں ہو جاتی, گناہ پھر بھی ہے, کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کام ہے تو مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو نا, جب آزمائش آئے گی تو ایمان سے بھی جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں ابھی کم از کم مسلمان ہے, جاب چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا, اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرتا رہے, لیکن وہ حلال پھر بھی نہیں ہوتی اور اس پہ چترول پھر بھی قیامت کے دن لگیں گے. نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے جو علماء مشورہ دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آپ حرام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, فی الحال کریں جب تک, وہ خیر خواہی میں, ان کو پتا ہے کہ یہ ہے حرام لیکن یہ چھوڑے گا. تو اگر کوئی آزمائش آئی, روڈ پہ آ گیا, تو پھر برا بلا کس کو کہے گا؟ اللہ کو. اسلام سے ہاتھ نہ دھو لے. تو وہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے ایک مشورتاً یہ ہوتا ہے, یہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے, حلال نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے ہمارے حضرت یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جب تک دوسری جاب نہیں مل جاتی تو اس کو باقی رکھیں. مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کو کہہ دوں بھائی ایک غلط کام جس کو اللہ نے جائز نہیں کہا. وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جاب تلاش کریں, اس وقت تک یہ کریں یا نہ کریں یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو. قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی, میرے مسائل تھے, تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا, تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن, تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں. تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں کہ کر بھائی, بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو. تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے, اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں. ایکچولی ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں, وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کے گھروں میں کہہ رہے ہیں یار میں وہ میکڈونلڈ میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے. وہ برگر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے. مجبوری ہے, جاب تو یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی مجبوری میں؟ شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی؟ تو دیکھو دنیا جو ہے نا, دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے, اسی لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا کافر کی جنت ہے, مومن کا قید خانہ ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو, ہم بھی بیچتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ہی ابا دادا تمہارے کھاتے ہی نہیں, تمہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا ہے, اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کھاؤ. تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو ہم جہنم میں اور تم کہاں؟ جنت میں. تو اس لیے
ناجائز سے بچا کریں. یہاں سے بات آئی تھی کہ بھائی شریعت پہ چلنا فرض ہے, ہاں لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کیا کرو. بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود حرام نہیں ہوتے, کسی حکمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, جن کو حرام لغیر ہی کہا جاتا ہے, تو وہ بحالت مجبوری جائز ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام لعینی ہی ہوتے ہیں, جیسے شراب حرام لعینی ہی ہے, وہ بالکل جائز نہیں ہے. زنا حرام لعینی ہی ہے. لعینی کا مطلب وہ خود ہی حرام ہے, وہ کسی وجہ سے نہیں, وہ ویسے ہی حرام ہے, چاہے اس میں کتنے فائدے ہوں پھر بھی وہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. داڑھی کٹانا یہ حرام لعینی ہی ہے, وجہ سے نہیں, بس یہ تغییر خلق اللہ ہے, یہ بہرحال ناجائز ہے. معذرت جن کی داڑھی نہیں ہے بھائی, میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ہے نا, نماز چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. تو رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بھی فرض لعینی ہی ہے. صحیح ہے نا, یہ لازمی ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہیں, وہ وجہ ہوگی تو وہ ہوں گے, وہ وجہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو ان کی ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے. تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کیا کرے. بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, اپنی طرف سے وہ چیزوں کے ناجائز, جیسے میں نے مثال دی تھی, ایک آدمی کمپیوٹر کا کاروبار کر رہا ہے, تو اس نے دوسرے نے جا کے فتویٰ دیا یہ کمپیوٹر کا کاروبار حرام ہے. میں نے کہا آپ مفتی ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں مفتیوں کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے یہ کاروبار حرام ہے؟ اس نے کہا قرآن میں صاف آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. تو اس نے کہا یہ جو کمپیوٹر ہے نا, اس کا زیادہ تر استعمال گناہوں میں ہو رہا ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. موبائل کا بھی یہی ہے. اور پھر آج کل کے مولوی ایسے ہو گئے ہیں, حلال کر دیا ہر چیز کو اپنے فائدے, اپنے خود بڑے بڑے موبائل رکھے ہوتے ہیں نا, اس لیے ڈرامے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو اسلحہ کا کاروبار ہے یہ بھی حرام ہے. بہت سارے لوگ اس بندوق سے کیا کرتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں. چاقو کا کاروبار بھی کیا ہونا چاہیے, چھری تیز کر کے دینا بھی ہو سکتا ہے وہ مرغی کے بجائے کسی انسان کی گردن کاٹنے جا رہا ہوں. تو علماء نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز کی ساخت ایسی ہے کہ وہ حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی, تو اس کو بیچنا حرام ہے. لیکن ایک چیز کی ساخت ایسی ہے جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو بیچنا حرام میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اس کا حرام میں استعمال کرنا وہ اس کا اپنا عمل ہے. بہت مشکل بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ خود سے فیصلے نہ کر لیا کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان اس سے خود سے. اب ایک صاحب نے کیا سنا, وہ کہیں تحقیق پڑھی کہ نیسلے کمپنی کی جو پانی بیچ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا, انہوں نے تحقیق پڑھی کہ وہ اولاد کے جرثومے ختم کیے جا رہے ہیں, وہ اسے پینے سے اولاد نہیں ہوتی, یہودیوں کی دجال آ رہا ہے. وہ سب ملا کے نا ایک انہوں نے وہ دجال کی جال کی سازش, اور وہ نیسلے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو پانی آ رہا ہے اس میں یہ, اور پولیو کے قطرے اور پتہ نہیں کیا بنا کے نا وہ پڑھ کے پاگل ہو گئے بالکل ہی. اب ان کا اپنا پانی کا بڑا بہترین پلانٹ تھا, وہ پلانٹ انہوں نے کیا کر دیا, بند, کہ یہ پانی تو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور روڈ پہ آ گئے. کافی دن کے بعد ملے, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میرے تو سارا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا, کیونکہ ہم نے سنا تھا اس پانی میں کیا ہے, نقصان دہ, اور ہم نقصان دہ چیز لوگوں کو پلا رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا لوگ گٹکے کھلا رہے ہیں خیر گٹکے تو جائز نہیں ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے, پانی میں نقصان کا مطلب جو اگر یہ نقصان دہ پانی ہے بھی, اول تو یہ اولاد ختم ہونا, یہ سب چیزیں تو کہیں ثابت نہیں ہے, کوئی اس کی رپورٹ تو ہے نہیں, ہو کسی ڈاکٹر نے پیش کی ہو تو دوسرے ڈاکٹر اس کی نفی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بند کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھ تو لیتے کہ یہ کاروبار جائز بھی, کوئی بھی مفتی اس کاروبار کو ناجائز بولو بھائی نہیں کہتا. بعض چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ نقصان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے فائدے فوری ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی, یہ اصل فائدہ ہے جو کمپنیوں کے پانی سے مقصد ہے. اب اس میں منرلز چونکہ کم ہیں, اس میں جو دھاتیں ہونی چاہیے وہ کم ہیں, لہذا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دوسرا پانی ہوتا ہے. تو اس طاقت کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ
بال سفید ہونا اور یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں جو تحقیق ہے واللہ عالم, جو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم. تو اس بیس پہ وہ ناجائز تھوڑی ہو جائے گا, کیونکہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے. فقہی لحاظ سے نہیں کہیں گے ہم, یہ کہیں گے یہ پانی کیا کر رہا ہے, لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے. اگر بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو وہ اس میں وائٹامنز یا جو بھی منرلز ہیں اس کی کمی ہے, تو وہ فقہی لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ جو اس کے فائدے ہونے چاہیے تھے وہ فائدے نہیں ہو رہے. تو کسی کو کم فائدہ پہنچانا یہ حرام تھوڑی ہے. کیا ہو گیا بھائی, کوئی کسی کو پورا فائدہ پہنچاتا ہے, کوئی کسی کو کم فائدہ. اب مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر نمک کے روٹی بیچنا شروع کر دے تو نمکیات کی کمی ہو جائے گی نا آپ میں, تو کیا وہ روٹی بیچنا حرام ہو جائے گا کہ نمک کے بغیر والی روٹی کھلا کے لوگوں کو کیا کر رہا ہے, بیمار. ہاں, اور روٹی میں زہر ڈال کے کھلائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ, تو نمک کی کمی سے جو بیماری آ رہی ہے تو اس بیماری کی نسبت اس روٹی والے کی طرف فقہی لحاظ سے نہیں ہوگی جو بغیر نمک والی روٹی لوگوں کو کھلا رہا ہے. وہ کہے گا نمک الگ سے کھا لے, میں نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو لڑکیوں کے آج کل کپڑے بےہودہ قسم کے بک رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ ان کی آمدن سب کیا ہے, حرام. میں نے کہا پورا طارق روڈ کو آگ لگا دو. پھر کہہ رہے ہیں بےہودگی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بےہودگی نہیں پھیلا رہے, یہ بےہودگی کم کر رہے ہیں تھوڑی سی. عورت کی ذمہ داری ہے جتنی انہوں نے کم کر دی نا, جو جتنی رہ گئی ہے وہ بھی کم, اتنی اور بھی کم کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. مثال کے طور پر ہاف سلیوز کرتے انہوں نے بنا کے لڑکیوں کو بیچے. اب انہوں نے اگر وہ یہ بھی نہ بناتے تو پورا جسم کھلا ہوتا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ باقی تو ہم نے ڈھانپ لیا ہے, بازو اب تم ڈھانپو کسی طریقے سے. نہیں آ رہی سمجھ میں. تو ان کی طرف نسبت ہوگی جسم ڈھانپنے کی. جو کھلا رہ گیا تو اس نے یہ تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ یہ کپڑا پہن کر آپ کو مزید چادر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ اس کی اپنی ہیڈک ہے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. تو میں صرف یہ مثالوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے, تنخواہ کس کی حرام ہے, پروفٹ کس کا حرام ہے, یہ کس پہ چھوڑے بھائی, یہ مفتیوں کا کام ہے. اس میں خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں کہ دیکھو خواتین کے کیسے بےہودہ کپڑے بیچ رہے ہیں, یہ سب ناجائز کما رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تمیز والے کپڑے بیچا کرو, فل آستین کے بیچا کرو, ترغیب دی جائے گی. مگر آمدن کا حلال یا حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جس جگہ پر شریعت کے جو بیسک بنیادی فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے, بشرطے کہ ہجرت کی طاقت ہو. اگر کوئی عورت ہے بیچاری, وہ کہاں جائے گی, اکیلی جوان عورت ہے, یا کوئی ایک آدمی ہے جس کو پتا ہے میں نکل گیا تو کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی دوسرا ملک پناہ بھی نہیں دے گا, تو وہ مجبور ہے.